क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ा वजल या अय्युहर रसूल बल्लिग़ मा उन्ज़िला इलैका मिर रब्बिक व इल्लम तफ़अल फ़मा बल्लग़्ता रिसालतहु वल्लाहु यअसिमुका मिनन नास इन्नल्लाहा ला यहदिल क़ौमल काफ़िरीन। बिरादरान व ख़ारान ईमानी, अंजुमन गुलिस्तान ज़हरा मेरीलैंड के ज़ेर एहतमाम मुक़दमा विलायत के उन्वान पर आज अशरा मुहर्रमुल हराम की 5वीं मजलिस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है। अल्लाह देखने सुनने वालों को, पढ़ने वालों को, बानियान को अजर व जज़ा मरहमत फरमाए। हमारी गुफ्तगू इस पैराए में आ गई थी कि मौला अली अलैहिस्सलाम इस्तेहक़ाक़ विलायत में, इस्तेहक़ाक़ खिलाफत में, इस्तेहक़ाक़ विसायत में, इस्तेहक़ाक़ रिज़ा में, इस्तेहक़ाक़ इमामत में, इस्तेहक़ाक़ मौलाइयत में, इस्तेहक़ाक़ हुकूमत में हुजूर के बाद सबसे अफजल व बरतर व आला व बाला है। हज़रत अली अलैहिस्सलाम मनसूस मिन अल्लाह इमाम है, मनसूस मिन अल्लाह खलीफा है, मनसूस मिन अल्लाह वसी रसूल है, मनसूस मिन अल्लाह रहबर उम्मत है, मनसूस मिन अल्लाह साक़ी कौसर है, मनसूस मिन अल्लाह अशजाए दहर है। हज़रत अली अलैहिस्सलाम की जो इन्वेस्टमेंट है ख़ुद वो इतनी ज़्यादा है कि हज़रत अली अलैहिस्सलाम हर उस इलाही मनसब के ज़्यादा मुस्तहिक़ है जिसमें इस्मत शर्त है, नस मिन अल्लाह शर्त है, अलबास मिन अल्लाह शर्त है, इरसाल मिन अल्लाह शर्त है, नुसरत मिन अल्लाह शर्त है। इसलिए कि मौला अली अलैहिस्सलाम उन हस्तियों में से हैं जिनको जिब्रील ने अपना भाई कहा है। ये ऐसा भाई है जो एक तरफ जिब्रील का भाई है, दूसरी तरफ मोहम्मद का भाई है। यानी मलाइका को और बशर को मिलाने वाली हस्ती का नाम अली इब्न अबी तालिब है। मौला कायनात को अल्लाह ने ये इज्जत बख्शी कि वो मौलूद काबा हैं। लोग मस्जिद में ऐसी हालतों में नहीं आ सकते कि जब नमाज न पढ़ने वाले हों। बीबियां बच्चा जनने के वक्त मस्जिदों में नहीं जाती, हस्पतालों में जाती है। लोग 24 घंटे मस्जिद में नहीं जा सकते। ये सिर्फ अली हैं कि जो आए भी हैं काबे में, सच्चा भी पाक, बच्चा भी पाक। कोई बताए कि अली को गुस्ल दिया गया हो पाक करने के लिए, जैसे हमारे यहाँ रस्म है, या जिन्होंने अली को गुस्ल दिया शहादत के बाद, हसन हुसैन अबुल फजल फरजंदान मौला कायनात ने गुस्ल मस से मैयत किया हो। गुस्ल मस से मैयत और गुस्ल विलादत कसीफ़ों के होते हैं, लतीफ़ों के नहीं होते। उनके होते हैं जो महज खाक होते हैं, उनके नहीं होते जो नूर होते हैं मुजस्सम, मगर पैकर बशरी में आते। हज़रत अली अलैहिस्सलाम को अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने बड़ी इनायतों से नवाजा है। जब सबके दरवाजे मस्जिद नबवी से बंद कर दिए गए तो अली व बतूल का दरवाज़ा बंद नहीं किया गया, इसलिए कि असहाब पर वो हालतें आती थी जब मस्जिद में वो दाखिल नहीं हो सकते थे। मगर अली व बतूल क्योंकि इन्नमा युरीदुल्लाह के मिस्दाक थे, मसादीक़ तहारत अतम थे, अकमल थे, ताहिर व मुताहर थे, लिहाजा न विलादत के वक्त कोई कसाफत करीब आ सकती है, न शहादत के वक्त कोई कसाफत करीब आ सकती है,
نہ حیات میں نہ ممات میں، وہ یہاں بھی پاک ہے وہاں بھی پاک ہے۔ حضرت علی علیہ السلام ہر اعتبار سے ولایت کے منصب پر براجمان ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ۔ دیکھیے حضرت آدم کے دور میں لا الہ الا اللہ تھا، آدم صفی اللہ تھا۔ حضرت نوح کے دور میں لا الہ الا اللہ تھا، نوح نجی اللہ تھا۔ حضرت ابراہیم کے دور میں لا الہ الا اللہ تھا، ابراہیم خلیل اللہ تھا۔ حضرت موسیٰ کے دور میں لا الہ الا اللہ تھا، موسیٰ کلیم اللہ تھا۔ حضرت عیسیٰ کے دور میں لا الہ الا اللہ تھا، عیسیٰ روح اللہ تھا۔ حضور کے دور میں لا الہ الا اللہ تھا، محمد الرسول اللہ تھا۔ مگر لیٹسٹ ادوار میں پورا قصہ ابراہیم دیکھ لیجئے، خانہ کعبہ بت خانہ رہا، بیت اللہ نہ بن سکا۔ بیت اللہ کب بنا؟ جب مولا علی علیہ السلام نے پیغمبر کے دو شہائے مبارک پر اپنے قدم رکھے اور بت توڑے۔ تو حدیث شریف میں ہے قلب المومن عرش الرحمن، قلب المومن بیت اللہ، مومن کا دل اللہ کا گھر ہے، اللہ کا عرش ہے۔ اللہ کے گھر کا قانون یہ ہے، لاکھ لا الہ الا اللہ پڑھتے رہو، آدم صفی اللہ، نوح نجی اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ، محمد رسول اللہ پڑھتے رہو، اس وقت تک یہ بت خانہ بنا رہے گا جب تک اس میں علی ولی اللہ داخل نہیں ہوگا۔ اس لیے امت مسلمہ کو چاہیے کہ وہ اپنے قلب میں جو اللہ کا گھر ہے یا اللہ کا عرش ہے، علی ولی اللہ کی محبت کو شامل کریں، تاکہ نفاق بھی دور ہو جائے، ہر قسم کی بت پرستی بھی دفع دور ہو جائے۔ اللہ عز و جل نے حضرت علی علیہ السلام کو ولی بنایا، مولا بنایا، بلکہ جو اہل سنت کے جتنے بھی طبقے ہیں روحانیات کے، وہ سارے کے سارے مولا علی کو اپنا ولی مانتے ہیں۔ اس میں کسی کو کوئی شک نہیں، کہتے ہیں مولا علی ہمارے ولی ہیں۔ میں ایک اور سوال کرتا ہوں اپنے بھائیوں سے، برادران اہل سنت سے، آپ نے کبھی سنا ہے کہ حضرت ابو بکر صاحب کے بارے میں لکھا سنا گیا ہو کہ حضرت ابو بکر ولی اللہ ہے؟ حضرت عمر صاحب کے بارے میں ہو کہ وہ ولی اللہ ہے، حضرت عثمان کے بارے میں ہو کہ وہ ولی اللہ ہے؟ ہاں ٹھیک ہے، خلیفہ کہا جاتا ہے، وہ بھی خلیفۃ المسلمین، خلیفۃ الرسول نہیں، کیونکہ وہ شورا کے بنے ہوئے خلیفہ ہیں، کونسل کے، الیکشن کے، بالکل یوں سمجھ لیجیے ان کا سٹیٹس اسمبلی کے سربراہ کی طرح ہے، یا ایک عام مملکت کے سربراہ والا ہے جن کو ووٹ دیے گئے ہیں اور ووٹوں سے ان کو بنایا گیا۔ مگر آپ کبھی بھی ان تین بزرگوں کے نام کے ساتھ ولی نہیں دیکھیں گے۔ ان تین بزرگوں کے نام کے ساتھ کبھی آپ نے آیت اللہ نہیں دیکھا ہوگا، حجت اللہ نہیں دیکھا ہوگا، بقیت اللہ نہیں دیکھا ہوگا۔ ان تین بزرگوں میں سے کسی کو عین اللہ نہیں کہا جاتا، وجہ اللہ نہیں کہا جاتا، لسان اللہ کوئی نہیں، ید اللہ کوئی نہیں، جنب اللہ کوئی نہیں، نفس اللہ کوئی نہیں۔ تو میرے بھائیوں انصاف کرو کہ جب تمہارے پاس ایسا شخص موجود ہے کہ جو انما ولیکم اللہ کے ذریعے اللہ اور رسول کے بعد مومنوں کا ولی ہے، جو دعوت ذوالعشیرہ کے ذریعے وسیع اور خلیفہ رسول ہے، جو غدیر کے ذریعے مولا ہے ہر مومن و مومنہ کا، جو مباہلہ کے ذریعے سچا ہے اور اس کے مقابل پہ آنے والا جھوٹا ہے، جو آئے تطہیر کے ذریعے طیب و طاہر مزکہ پاک ہے، اس کا خاندان بھی پاک ہے، جو امام المتقین ہے، جو امیر المومنین ہے، جو عین اللہ ہے، وجہ اللہ ہے، لسان اللہ ہے، ید اللہ ہے، جنب اللہ ہے، نفس اللہ ہے، آیت اللہ ہے، بقیت اللہ ہے، حجت اللہ ہے۔ تو اتنی نسبتیں جس کی اللہ کے ساتھ ہیں، اس کو چھوڑ کر کسی اور کو حضور کا جان نشین بنا لینا، یہ کہاں کا انصاف ہے؟
لہذا ہمارے بھائیوں کو چاہیے کہ وہ ذرا غور و فکر فرمائیں ان ایشوز کے اوپر کہ حضرت علی علیہ السلام کو ولی ماننا یا ان کی ولایت کا اقرار کرنا کوئی یہ احسان نہیں ہے ہمارے اوپر، یہ آپ کی اپنی ضرورت ہے، اس لیے کہ حدیث معتبر ہے، شیعہ سنی سب نے لکھی ہے، ولایت علی ابن ابی طالب حصنی فمن دخل حصنی امن من عذابی، علی کی ولایت میرا قلعہ ہے، اللہ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، جو میرے قلعے میں داخل ہو گیا میرے عذاب سے بچ گیا۔ اگر آپ عذاب الہی سے بچنا چاہتے ہیں علی کی ولایت کے قلعے میں آ جائیے۔ اور شیعوں کو میں سیلیوٹ کرتا ہوں، ہر دور میں انہوں نے تکلیفیں برداشت کی مگر علی کی ولایت کے قلعے کو نہیں چھوڑا، عزاداری حسین کے حصار کو نہیں چھوڑا۔ حضرات و خواتین، بی بی عائشہ ام المومنین ارشاد فرماتی ہیں، لا یتم الشرف الا بولایت علی ابن ابی طالب۔ اگرچہ میں نے کچھ علماء سے حب سن کر میں نے کوٹ کیا ہے کہیں، مگر اصل یہ ہے جو لکھی ہوئی روایت ہے وہ یہ، انسان اس وقت تک شریف بن نہیں سکتا جب تک علی کی ولایت کا اقرار نہ کرے۔ تو شریف زادو شریفو، آج کے بعد علی کی ولایت کے سائے میں آ جانا، اس لیے کہ دنیا میں بھی مومن رہو گے اور لواء الحمد کا سایہ قیامت کے دن نصیب ہوگا۔ حضرات و خواتین، مولا علی علیہ السلام شیر خدا کا اصحاب رسول بھی بڑا احترام فرماتے تھے، بلکہ حضرت عمر صاحب نے تو ارشاد فرمایا کہ وہ دن طلوع نہ کرے، خدا نہ کرے کہ کوئی دن طلوع کرے اور میں مشکل میں پھنسوں اور مشکل کشا علی موجود نہ ہو۔ تو جو علی حضرت عمر صاحب کے بھی مشکل کشا ہیں، آپ حضرت عمر کو کیوں مان رہے ہیں خلیفہ یا ولی، کہ جب وہ پھنستے ہیں تو وہ علی کو مانتے ہیں، تو ڈائریکٹ علی کو کیوں نہیں مان لیتے؟ صحابہ کرام میں کوئی بھی علی کے ہمسری کا دعویٰ نہیں کرتا تھا، اس لیے جب بھی وہ مشکل میں پھنستے تھے تو مولا علی کو بلاتے تھے۔ جنگوں میں بھی جب بھی انہیں ضرورت پڑتی تو وہ مولا علی سے ایڈوائس لیتے تھے، اور مولا علی سے پوچھا بھی گیا کہ آپ ان کی مدد کر رہے ہیں جنہوں نے آپ کا حق مارا ہے، تو فرمایا ان کی مدد نہیں کر رہا، مسند رسول کی مدد کر رہا۔ اللہ کریم آپ تمام حضرات و خواتین کو بہت اجر دے، اللہ ہمارے گناہ معاف فرمائے، ہمارے ماں باپ کے گناہ معاف فرمائے، اللہ آپ کے ہمارے رزق و مال میں برکت دے، مقروضوں کے قرض ادا ہوں، بیماروں کو شفا ملے۔ تمام انتظامیہ کے لیے، ماتمیوں کے لیے، عزاداروں کے لیے، ناظرین و ناظرات کے لیے، سامعین و سامعات کے لیے، مومنین و مومنات کے لیے، امام حسین علیہ السلام کے صدقے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ سب کو زندہ ہو، سلامت رکھے۔ ولایت کی لڑائی ہے کربلا کی لڑائی، اقتدار کی جنگ نہیں ہے۔ ولی حقیقی جعلی خلیفے کے خلاف نبرد آزما ہوا ہے، اور جنگ کا آغاز جعلی خلیفے کی طرف سے کیا گیا۔ آج دن ہے میرے بزرگوں عزیزوں بی بی زینب کے دلاروں کا، اون و محمد کا دن ہے۔ راوی نے لکھا کہ جب یہ کاروان حسینی مدینہ سے چلا تو تھوڑی ہی دور کارواں چلا ہوگا کہ ابو الفضل گھوڑا دوڑاتے ہوئے تشریف لائے اور مولا حسین کی خدمت میں عرض کیا کہ سرکار تھوڑی دیر کے لیے رک جائیے۔
کہا ابوالفضل ابھی تو ہم چلے ہیں؟ کہ بھائی عبداللہ اور محمد کو لیے ہوئے ہمیں آپ پہنچے۔ بی بی زینب نے پشتے محمل سے پوچھا عبداللہ روکنے تو نہیں آئے؟ کہا میری مجال، بی بی آپ کے بابا تو ولی کی حیثیت سے، میرے امام کی حیثیت سے عقد میں شرط رکھ کے گئے تھے کہ عبداللہ جب میری بیٹی اپنے بھائی کے ساتھ ملک عراق جائے گی تو تم روکو گے نہیں۔ تو عبداللہ کیوں آئے ہو ابن ام؟ کہا ہم اشراف ہیں بنی ہاشم، بڑے پر چھوٹے کو صدقہ کرتے ہیں، یہ 2 بچے لایا ہوں، ایک کو اپنی طرف سے وار دینا بھیا پہ، ایک کو میری طرف سے وار دینا۔ تو گویا اون و محمد کو اسی طرح بی زینب کے شوہر نے صدقہ بنا دیا جیسے ام البنین نے ابوالفضل کو صدقہ بنا کے بھیجا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ بی بی زینب نے نہ کربلا میں اون و محمد کے بیان کیے، نہ لاشوں پہ روئیں، نہ 11 محرم کو اسیری کے بعد ان 2 لاشوں پہ کوئی پہنچی بی خاص طور پہ بی زینب۔ اور جب سر ملے تھے تب بھی بی زینب نے سر نہیں لیے، بلکہ ان 2 کے سر سید سجاد نے لیے۔ میں نے تو یہ روایت بھی دیکھی ہے کہ شمر ملعون نے پوچھا بی زینب سے، علی کی بیٹی کیا ان 2 بچوں کی ماں زندہ نہیں ہے؟ بی بی نے کہا ملعون، ماں تو زندہ ہے، اسے رو رہی ہے جس کی ماں ظاہری طور پہ زندہ نہیں۔ اجرکم علی الزہرا۔ عزیزو، یہ بچے وہ ہیں کہ جو بڑے جفاکش تھے، بہادر تھے۔ شب عاشور میں جب مائیں اپنے بچوں کو سجا رہی تھیں اور سکھا رہی تھیں جنگ کے جوہر اور تشجیع کر رہی تھیں، آمادہ کر رہی تھیں، مہیا کر رہی تھیں، قربانی کے لیے تیار کر رہی تھیں، سجا رہی تھیں، تو بی بی زینب کے عجب جملے تھے، میرے دلارو تم میں حیدر کرار کا خون بھی ہے، جعفر طیار کا خون بھی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ تم سب سے پہلے ماموں پہ قربان ہونا، اور دوسری وصیت بھی فرماتی رہی کہ بچوں تم بہادر ہو سکتا ہے فرات پہ قبضہ کر لو، مگر پانی نہ پینا، اس لیے کہ ماموں پیاسے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب دونوں بچے گئے ہیں کم سنی کے باوجود، نونہال ہیں، نازک پھول ہیں، جعفر طیار کے خاندان کے اور حیدر کرار کی نسبت کے۔ میمنے سے اون نے حملہ کیا، میسرے سے محمد نے حملہ کیا، ایسی بھگدڑ مچ گئی فوجوں میں کہ فرات پہ قبضہ کر لیا۔ اللہ اکبر! جیسے ہی فرات پہ قبضہ ہو گیا تو بچوں نے خیمے کی طرف رخ کر کے کہا اماں گواہ رہنا، ہم نے قبضہ بھی کر لیا مگر پانی نہیں پیا، اس لیے کہ ماموں پیاسے۔ میں نے تو یہ بھی روایت دیکھی ہے میرے بزرگوں عزیزوں کہ حسین ابن علی کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا جب دونوں شہزادے گر گئے، وہ بھی زینب کے دلارے۔ جلدی سے میرا مولا چلنے لگا، بی بی نے دامن تھام کے کہا کہاں جاتے ہو بھیا؟ کہا میں آپ کے بچوں کو لے آؤں۔ عرض کرتی ہے جتنی دیر میرے بچوں کو لانے جائیں گے آپ یہاں بیٹھے، میں آپ کے چہرے کی زیارت کر لوں۔ دنیا میں کوئی ایسی بہن نہیں گزری جس نے زینب کی طرح اپنے بھیا سے محبت کی ہو۔ روتی ہوئی آنکھوں سے سن لو، کانوں سے سن لو بزرگوں عزیزوں کہ کائنات میں ثانی زینب ہے، ثانی زہرا ہے، ثانی زینب کوئی نہیں، کیونکہ زینب پہ آ کے تکمیل مرتبہ درجہ زن ہو گئی، تبھی تو کوئی ثانی زینب آپ کو نظر نہیں آتی۔ یہ دونوں شہزادے شہید ہو گئے اور بی بی شام چلی گئی۔ واپس جب آئیں
تو خیال تھا کہ شاید بیوی اپنے بچوں کو روئیں گی، مگر عجیب ہے، کربلا آ کر 3 دن گری و ماتم و سینہ زنی و نوحہ ہوا، مگر اون و محمد کا کوئی ذکر نہ آیا کہ جب صدقہ کر دیا تو پھر یاد کیا کرنا۔ جب پلٹ گئے واپس عزیزوں تو عابد بیمار کے جملے ہیں، ایک روز عبداللہ آئے مدینہ میں اور مجھ سے کہنے لگے اپنی پھوپھی سے کہیے میرا گھر بھی تو انہی کا گھر ہے، تشریف لائے ہیں حویلی میں، قدم رنجہ فرمائے۔ کہ عبداللہ کل ظہر کے بعد میں آؤں گی۔ جب چلنے لگی بی بی زینب، دیکھا کہ کونے میں عابد بیمار رو رہے ہیں، کہا ماذا یبکیک یا علی ابن الحسین، بیٹا کیوں رو رہے ہو؟ کہا عرب کا دستور ہے پھوپھی اماں کہ جب بیٹی میکے سے سسرال جاتی ہے تو باپ زندہ ہو تو تحفے تحائف دیتا ہے، باپ نہ ہو تو بھائی دیتے ہیں، بھائی نہ ہو تو بھتیجے دیتے ہیں، میں اتنا اجڑ کے آیا ہوں، میرے پاس دینے کو کچھ نہیں، کہا میرے ساتھ چلو میرے لال، مجھے سسرالی حویلی میں پہنچا دو۔ گئی۔ قبلہ ظفر حسن نے لکھا تھا، جو ادیب اعظم تھے کراچی میں، جامعہ امامیہ والے رحمۃ اللہ تعالی علیہ، علامہ ظفر حسن صاحب مصباح نے ایک یہ جملہ لکھا، سب سے پہلے میں نے انہی کی کتاب میں پڑھا کہ سائلوں کی طرح جا کے زمین پہ بیٹھ گئی۔ جو بیٹیاں تھیں بی بی زینب کی، انہوں نے پوچھا بی بی آپ کون ہیں؟ تعارف نہیں کرایا، اتنے میں عبداللہ آئے۔ عبداللہ کی آنکھوں کی بینائی کمزور تھی، پہچانا نہیں، اپنی بیٹیوں سے کہا میں نے تم سے کہہ نہیں رکھا کہ اگر کوئی سائل آئے تو میرے انتظار میں بٹھایا نہ کرو، اسے خیرات دے دیا کرو، یہ سننا تھا۔ علی کی بیٹی اٹھی اور کہا چچا کے بیٹے اب مانگنے کو کیا رہ گیا، جس کا حسین نہ رہا، غازی نہ رہا، اکبر نہ رہا، قاسم نہ رہا۔ جیسے بی بی اندر گئی اور 2 چھوٹے چھوٹے بستروں پہ نگاہ پڑی تو نوحہ نہیں پڑا، اتنا کہا ابن ام آپ کا صدقہ قبول ہو گیا، ماتم حسین۔